अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा को पढ़ने के हवाले से आज हमारा तीसरा सेशन है और हम आयत नंबर 6 और 7 इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। और सूरह बकरा में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे आप जानते हैं पहले हमने तारुफ और इसकी वजह तस्मीया पढ़ी है और उसके बाद शान नज़ूल ज़माने नज़ूल पढ़ा और फिर हमने शुरू की 5 आयात पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने शुरू में हम ये देख चुके हैं कि जैसे ही सूरह बकरा का आगाज होता है तो सबसे पहले किताब का एक तारुफ होता है कि ये किताब है जिसमें कि कोई शक नहीं, और फिर फौरन ही उन लोगों के मुतालिक हमें आयात मिलती हैं जो कि इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे, इससे हिदायत हासिल करेंगे। तो उन लोगों की क्या खुसूसियात हैं वो आयत नंबर 3 से लेके 5 तक में जो है वो हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले सेशन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक मिनट में यहाँ से शिफ्ट करती हूँ अपने डॉक्स पे। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं चौथी आयत, छठी आयत। पहले से 5 में हमने पढ़ ली है और छठी आयत पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम ये 6th आयत स्टार्ट करें, मैं ये चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो यहाँ पे हाँ, ये चौथी आयत में जो ये है इसमें ग्रामर के हवाले से एक चीज मेंशन नहीं हुई, वो ये कि ये जो उनजिला है आयत है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक। तो ये जो उनजिला है ये फ़ेल मादी मबनी लिल मजहूल का सीगा है। तो यानी कि नाजिल की गई, व्हाट इज रिवील्ड टू यू, जो आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, मा उनजिला इलैका। ठीक है, तो ये मैं इसके बताना चाह रही थी, यहाँ पे ग्रामर में मेंशन होना रह गया था। तो अच्छा, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं आज की आयत पे और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब तक जो शुरू की आयात में हमने देखा ना, वो ये देखा कि जो दूसरी आयत में मुत्तकीन के मुतालिक था कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ठीक है, गॉड कॉन्शियस लोगों के लिए, गॉड कॉन्शियस पीपल के लिए। और फिर तीसरी आयत में उनकी 3 खुसूसियात बयान की गई कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं, बगैर देखे चीज़ों पे ईमान रखते हैं, और नमाज कायम करते हैं, और जो रिस्क उनको अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से मिलता है उसमें से खर्च करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगली आयत में मजीद खुसूसियात उन लोगों की बयान हुई हैं जो कि फलाह पाएंगे, जो कि कामयाब होंगे और हिदायत से मुस्तफीद होंगे। अब अगली आयत जो आ रही है वो ये देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो है वो मुख्तलिफ लोगों का बयान है। तो हम शुरू करते हैं। इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतुहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। इन्ना, अभी हम ग्रामर करने जा रहे हैं। तो इन्ना, जैसे हमें पता है कि ये हर्फ है, मुशब्बह बिल फ़ेल है, और इन्ना जो हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल होते हैं, इनका खुसूसियत क्या होती है कि ये अपने आगे अपने बाद आने वाले इस्म को नस्ब
کی حالت میں لے جاتے ہیں. تو انا جو ہے وہ حرف ہے اور الذین جو کہ اسم موصول ہے وہ اسم انا بن کے آ رہا ہے. اور یہ کیونکہ مبنی ہے یہ ایسے ہی فکسڈ اسم ہے تو یہ اپنی فتح کی حالت یہاں فتح سے نہیں یہ جو فتح ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ نصب کی حالت میں، بلکہ یہ الذین ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہم پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ ابھی اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ نصب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم بن کے آ رہا ہے. تو فی محلی نصب کہتے ہیں اس کو. جب کوئی مبنی اسم ہوتا ہے تو اس کی اعرابی حالت کو ہم فی محلی کے لفظ سے کہتے ہیں، یعنی کہ نصب کی حالت میں ہے. اچھا، نصب کی جگہ پہ ہے. اور پھر یہ الذین اسم موصول، ٹھیک. اور پھر یہ جو کفرو ہے، کفرو جو ہے یہ اس کا صلہ بن کے آ رہا ہے. اور کفرو خود جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ ہم ہے، اور یہ جملہ فعلیہ بھی ہے، اور یہ صلۃ الموصول بن کے آ رہا ہے الذین کا. اس کے بعد جو لفظ ہے سواؤن مصدر ہے، ٹھیک. اور ٹھیک اسم ہے، مصدر ہے، اور یہ آ رہا ہے خبر مقدم بن کے. ابھی میں انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ خبر مقدم ہے. اور سواؤن جو ہے وہ خبر آ رہا ہے، اور اس کے بعد علیہم ہمیں پتہ ہے علی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور ہم جو ہے وہ متصل ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے اور مجرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جار مجرور متعلق بالخبر ہو گئے، متعلق سواؤن کے متعلق ہو گئے، ٹھیک. پھر یہ جو ہے خبر مقدم، اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان الذین کفروا یہ پورا جو ہے یہ ایک مبتدا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اس آیت میں ایک جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ پوری آیت جو ہے وہ اس طریقے سے جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں الذین جو ہے ان الذین کفروا یہ پورا مبتدا ہے. کیوں مبتدا ہے؟ کیونکہ انا سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اسم و انا اس سے کنیکٹڈ ہے، اور پھر کفرو جو ہے کیونکہ یہ اسم موصول ہے اور کفرو جو ہے وہ اس کا صلہ بن کے آ رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ پورا مبتدا ہے. اور اس کے بعد یہ جو سینٹنس ہے سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جو ہے یہ ایک دوسرا جملہ اسمیہ ہے جو کہ خبر بن کے آ رہا ہے. ایک منٹ میں اس کو یہ دوسرا جملہ اسمیہ ہے جو کہ خبر بن کے آ رہا ہے بڑے جملے کی، ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں تک یہ مبتدا ہوا اور اس کی خبر یہ ہے، ٹھیک. اس کی خبر یہ ہے. اب ہم جو اسمالر سینٹینس ہے، یہ جو ریڈ بریکٹ میں ریڈ پیرنتھیسس میں دکھا رہی ہوں، اس کو ہم جو ہے وہ اس کا انالیسس کرتے ہیں. اس میں اس جملے کے اندر جو ہے وہ ایک منٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر لینا چاہ رہی ہوں. اس جملے کے اندر جو ہے سواؤن جو ہے وہ خبر مقدم ہے، سواؤن جو ہے وہ خبر مقدم ہے، علیہم جو ہے وہ متعلق بالخبر ہے. اس کو ہم MBK بھی لکھ سکتے ہیں، متعلق بالخبر. اور یہ جو ہے انذرتہم یہ جو ہے یہ جملہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر کو میم اگر لکھ دوں، مبتدا مؤخر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، اور یہ معطوف ہے. لم تنذرہم معطوف ہے. معطوف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مبتدا مؤخر کے مقام پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی مبتدا مؤخر ہے. تو اس طریقے سے
ایک جملہ اسمیہ یہ ہے یہاں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم، یہ پورا یہاں تک جملہ ہے، اور پھر اندر یہ جو سواء سے لے کے یہاں تک دوسرا جملہ اسمیہ ہے جس میں خبر مقدم ہے، سواء جو ہے وہ خبر مقدم ہے. ٹھیک، اچھا میں اس کو اب کلیئر کر دوں اور ہم نیچے اس دیکھتے ہیں. انذرتہم جو ہے وہ حمزۃ الاستفہام ہے. پھر انذرتہم میں انذرتا جو ہے فعل ماضی ہے، فاعل جو ہے وہ تا کی ضمیر ہے، انتا ہے. پھر ہم جو ہے وہ مفعول بہ ہے. ٹھیک، اور یہ آ رہا ہے مبتدا بن کے، یہ پورا کا پورا آ رہا ہے مبتدا بن کے. اور جب کوئی جملہ مبتدا بن کے آتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ رفع کے مقام پر ہے، فی محلی رفعن ہے یہ. ٹھیک، اچھا پھر اس کے بعد یہ ام جو ہے حرف عطف ہے. پھر لم تنذرہم، لم ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جزم جزم کی علامت ہے، یعنی کہ یہ جزم کا حرف جازمہ ہے. یہ فعل مضارع کو جزم کی حالت میں لے جاتا ہے. تو لم جو ہے نہ صرف یہ مجزوم کرتا ہے فعل مضارع کو، بلکہ یہ اس نفی نافیہ بھی ہے. اس میں جو معنی میں نفی آتا ہے. اینڈ ڈو ناٹ وارن دیم، یعنی کہ چاہے خبردار کریں یا نہ خبردار کریں. ٹھیک ہے، تو تنذر جو ہے تنذرہم فعل مضارع، تنذر یہ دیکھیے یہ مجزوم ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، اور تا کی علامت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں ضمیر مستتر تقدیرہ انتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر متصل ہے اور مفعول بہ ہے. یعنی کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے. It is all the same for them. چاہے آپ ان کو خبردار کریں whether you warn them or do not warn them. پھر اس کے بعد یہ جو الگ سے یہ جملہ ہے لا یؤمنون، یہ لا نافیہ کے ساتھ ہے، اور یؤمنون جو ہے فعل مضارع اور مرفوع ہے، جو بھی ثبوتی نون، یعنی کہ رفع کی جو علامت ہے وہ نون ہے. اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ استنافیہ یا حالیہ ہے پچھلے جملے کے لیے. ٹھیک، تو یہ گرامر کی ڈسکشن ہو گئی. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان الذین، ان کا یہی کہ indeed those who disbelieved، بے شک جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ہمیں معلوم ہے فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے، تو they will not believe. اچھا، اس کے بعد ہم جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک منٹ نظر آ گیا پہلے یہ صحیح. اچھا، سب سے پہلے کفارہ، اس میں جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں کاف، فے اور رے. تو ایک منٹ، اوکے. تو کفارہ اس کا یہ ہمیں معلوم ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے، فرسٹ فیملی سے ہے. اس کا مطلب ہے ٹو کور، ٹو ہائڈ، not to believe, to negate one, to become an infidel. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کفر کرنا، یعنی کہ
ایمان نہ لانا, چھپانا, ہائڈ کرنا, جانتے بوجھتے کسی چیز کو کا انکار کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور ہم اس میں بہت آپ کو معلوم ہے یہ خاصی ڈکشنریز ہیں اس میں, تو ہم نے ایک انگلش میں دیکھ لیا ہے. اب ہم وہی کنسیل کرنا بھی ہے, کور کرنا بھی ہے, ہائڈ کرنا بھی ہے, ڈس بلیو کرنا. یہ لفظ ایسا ہے ہم جیسے الحمدللہ پہلے سے جانتے ہیں, اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ ہم وہ الفاظ جو کہ پہلے سے یا تو جانتے ہیں ان کو تو ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن ہاں جن پہ جو کسی آیت کے معنی کا انحصار ہے تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کفر, اچھا یہ ایک یہ کون سی ڈکشنری ہے, یہ مفردات الفاظ القرآن ہے. تو اس میں دیکھ لیتے ہیں. کفر, اصل میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں, اور رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اور دیکھ لیتے ہیں. کو چھپانا, ڈھانکنا, تقریباً ہر جگہ یہی معنی دکھ رہے ہیں. اچھا, قرآن پاک کی اصطلاح جو ہے قاموس الفاظ القرآن, قرآن پاک کی اصطلاح میں کفر کرنا, کفر کفر کرنا, اور لفظی مطلب ہے انکار کرنا, چھپانا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب ہم نیکسٹ ورڈ پہ چلے جاتے ہیں. کفارہ دیکھ لیا ہم نے, اور نیکسٹ ورڈ پہ جاتے ہیں. اب سواؤن ہے نا, سواؤن جو ہے اس کا روٹ لیٹر جو ہے سین, واو اور یا, اور یہ بھی فرسٹ فیملی ثلاثی مجرد سے, اور یہ ہے ٹو بی ایکویولنٹ, بی ایکول. ٹھیک ہے, برابر ہونا. ٹھیک, اچھا یہ ہانس فیئر ہے جو پہلی ڈکشنری آتی ہے اس میں. اور پھر ہم اب نیچے جاتے ہیں اور اردو میں دیکھتے ہیں. بیچ میں یہ اس ویب سائٹ پہ بہت ساری ڈکشنریز ہیں, جیسے پہلے بھی بتایا تھا. اس میں بیچ میں ملیشین بھی آتے ہیں, اور شروع میں انگلش کی ہیں اور پھر آخر میں اردو کی ہیں. مساوات کے معنی وزن, کیل یا مساحت کے لحاظ سے دو چیزوں کے ایک دوسرے کے برابر ہونے کے ہیں. یعنی کہ وہی اس سے مطلب یہی نکل رہا ہے کہ چاہے جن لوگوں نے اب تک کفر کو اختیار کیا ہوا ہے اور ایمان نہیں لائے ہیں, ان کے لیے برابر ہے, چاہے ان کو نصیحت کریں, ان کو خبردار کریں یا نہ کریں, وہ دونوں حالتوں میں ان کے لیے برابر ہے. سوایا, یہ باب تفعیل میں اس کا یہاں پہ معنی دیا ہوا ہے, لیکن ہمیں باب تفعیل میں نہیں دیکھنا, ہمیں تو جو ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا نا ثلاثی مجرد میں دیکھنا ہے. ٹھیک, تو ہم آگے چلتے ہیں, اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ برابر ہونا. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ایک منٹ, نیکسٹ پہلے جو ہے
कफरू देखा। अच्छा, आपको पता है हमने अल्लज़ीना क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये इसम मौसूल है, हमें ग्रामर से पता चल जाता है कनेक्टर इसमें। तो ये देखेंगे कफरू, सवाउन देखा। अब हम ये नज़ारा देख रहे हैं। नज़ारा खबरदार करना, ये मालूम तो है लेकिन हम उसको थोड़ा सा तफसील में देख लें। अच्छा, नज़ारा ये जो है इंजार है। इंजार जो है वो बाब इफ़आल से है, फोर्थ फैमिली से है। फर्स्ट फैमिली में इसके मीनिंग डिफरेंट है। देखें, जैसे वो नजर देना होता है ना, वो है डेडिकेट, कॉन्सेक्रेट टू, वो मेक अ वो के जो नजर की आप नियत कर लेते हैं, तो वो जो है वो पहली फर्स्ट फैमिली, यानी कि सुलासी मुजरद में वो मायने हैं। फोर्थ फैमिली में जो कि बाब फाल में, इस आयत में बाब फाल में आ रहा है, ठीक है। अंजर, अंजरता है ना, तो ये बाब इफ़ाल में आ रहा है। और जो है उसका मायने, उसके मायने हैं अंजरा के, टू वार्न समवन ऑफ और अगेंस्ट समथिंग। कॉशन, किसी को खबरदार करना, एडमोनिश करना, गिव नोटिस और वार्निंग, नोटिफाई इन एडवांस, ठीक है, खबरदार करना। ये है मीनिंग। और हम फिर इसके बाद हम उर्दू की डिक्शनरी में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मायने हैं ना, ये फर्स्ट फैमिली के हैं। नजरतुल इन्नी नजरतुल रहमान सौमा, ये तो नजर मानने वाली है। तो ये जो है ये सलासी मुजरद से जब आता है, नजारा यंजुरू से आता है, तो ये इसके मायने ये होते हैं। लेकिन इंजार जो है यहाँ पे इस आयत में जो है वही वाली बात कि ये फोर्थ फैमिली से, बाब इफ़ाल से आ रहा है, तो इंजार के माने किसी खौफनाक चीज से आगाह करने के हैं। और इसके मुकाबिल में तबशीर है, जैसे बशीरों व नज़ीर आता है ना, तो इसके बिलमुकाबिल तबशीर के माने किसी अच्छी बात की खुशखबरी सुनाने के हैं। ठीक है, तो ये है इंजार का मतलब, खबरदार करना किसी खतरनाक चीज से, कयामत के अजाब से। इंजार के मानी डराने, होशियार करने और खबरदार करने के हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग एक तरफ तो निहायत ठोस अनफसी आफाकी दलाइल पर मबनी होती है, दूसरी तरफ इसमें इंजार और तबशीर का पहलू भी होता है। इंजार वही खबरदार करना, और तबशीर जो है वो खुशखबरी देना। जहन्नुम से खबरदार करना और जन्नत की खुशखबरी। अच्छा, इसमें ये अंजर बाब इफ़आल, अंजर अंजर ये अंजर जो है वो अमर का सीगा है। अंजर का मतलब तुम डराओ, तुम डराओ। तुंजिर जो है तुम तुमने डराया या तुम डराओ। युनजिर का मतलब वो डराता है, ठीक है। तो लितुंजिर है ना इसमें, अंजरता, अंजरता ये फेले मादी है। और अभी जो हम सब अभी जो देख रहे थे तुंजिर और युनजिर, युनजिरू तुंजिरू, वो फेले मुदारे। ठीक है, ये हमने देख लिया, इसके मायने ये हो गए। अच्छा, और इसमें हमें मालूम है शान नुज़ूल के हिसाब से कि ये जो सूरह बकरा जो है वो शान नुज़ूल के हिसाब से मदनी जिंदगी में नाजिल हुई है। मदनी जिंदगी, इसकी कुछ ज्यादातर आयात जो है मदनी जिंदगी के शुरू के सालों में, और कुछ हिस्सा जो है सूरह बकरा का वो मदनी जिंदगी के आखिर के सालों में नाजिल हुआ है। तो
اس حساب سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں، اور اس اب تک جو لوگ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ ان کے لیے یہ آیت ہے کہ جیسے اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں نا، یہ مدنی صورت ہے، تو سب سے پہلے ہمیں مدینہ میں کون لوگ نظر آتے ہیں جن کو کہ یہ ہدایت پہنچی ہے؟ مہاجرین اور انصار نظر آتے ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جو کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور قرآن پاک پر اور اس سے پہلے والی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو فرسٹ 5 آیات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان والے لوگ ہیں، مومنین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو آج ہم پڑھ رہے ہیں 6 اور 7 آیت، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اب تک کی تبلیغ کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے کہ یہ کہ اتنے سالوں کی تبلیغ، اتنے سالوں کی جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیت ہے کہ اب آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ سیم وہ یہی آیت جو ہے وہ سورہ یاسین میں بھی آئی ہے۔ سورہ یاسین کی 10ویں آیت سیم یہی ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو یہ سورہ یاسین میں بھی آئی ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ مکی صورت ہے، لیکن قیام مکہ کے آخر دور کی صورت ہے وہ سورہ یاسین جو ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہے کہ اتنے سالوں کی مسلسل تبلیغ اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے باوجود جو لوگ جو ہیں اسلام نہیں لائے اور اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوا کہ ان کے لیے کیا آیت ہے، کیا ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 7ویں آیت میں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان پر اب ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگ چکی ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے، پردہ ہے ان کی بصارت پہ دیکھ، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ تو یہ آیت ہے۔ اب اس کو جو ہے، اچھا اس کی جو ہم نے دونوں آیت کی جو ہے انشاءاللہ تذکیر جو کہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ہمارا، وہ ہم دونوں آیت کا ساتھ ہی کریں گے۔ پہلے ہم یہ جو سیکنڈ آیت ہے اس کی بھی ہم قواعد کے حساب سے تحلیل کر لیں، اور اس کے الفاظ معنی بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے یہ خاتمہ جو ہے فعل ماضی ہے، تو جب فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ فعل ماضی ہے، اللہ اس میں جلالہ ہمیں معلوم ہے یہ دمہ کے ساتھ جو ہے فاعل ہے، اور لفظ جلالہ فاعل ہے، اور اس کے بعد جو ہے علی قلوبہم ہم جو ہے علی حرف جر، پھر قلوبی جو ہے اسم مجرور، پھر قلوبی اسم مجرور وہوا مضاف، ہم مضاف ہے، تو یہ علی قلوبہم پورا متعلق بالخبر، پھر واو حرف عطف، اور پھر علی سامعہم یہ بھی متعلق بالفعل، میں بالخبر کہہ گئی، علی قلوبہم جو ہے وہ جار مجرور متعلق بالفعل، اور علی سمعہم یہ بھی جار مجرور متعلق بالفعل ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے واو استئنافیہ ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس جملے میں علی ابصارہم جو ہے وہ متعلق بالخبر مقدم محذوف ہے۔ یہ والا جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں علی ابصارہم جو ہے وہ متعلق بالخبر مقدم محذوف ہے، اور غشاوتن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور رفع ہے ظاہر ہے ضمتین کے ساتھ۔
ٹھیک مرفوع ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے بعد پھر اسی آیت میں یعنی کہ یہ آیت خود جو ہے وہ 3 جملوں پہ مشتمل ہے. پہلا جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گیا, پھر جملہ اسمیہ, اور پھر دوبارہ جملہ اسمیہ. پھر یہ واو جو ہے واو عاطفہ, اور پھر لہم. لہم پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور پہلے آ رہا ہے, تو جار مجرور جب پہلے آتا ہے تو اور خبر نہیں ہوتی تو وہ جار مجرور متعلق بالخبر مقدم محذوف. اور پھر عذاب عظیم جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. اس میں عذاب جو ہے وہ موصوف بھی ہے اور عظیم صفہ بن کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, meaning وہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has set a seal upon their hearts and upon their hearings, and over their vision is a veil, and for them is a great punishment. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے, اور ان کی جو بصارت ہے اس پہ پردے ہیں, اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں 2 اہم الفاظ ہیں جو کہ خاتمہ. ٹھیک, قلوبی ہمیں پتہ ہے کہ وہ دل قلب کی جمع ہے, اور دل کو کہتے ہیں سمعہم سماعت ہے, بصر بصارت ہے. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ 2 اہم الفاظ ہیں, خاتمہ اور غشا, غین شین واو غشا واو. ٹھیک ہے, یہ میں ایک خاتمہ. ہاں, to seal, provide a seal or signet, to stamp. اچھا, خاتمہ یختمو یہ باب داربہ سے ہے, ثلاثی مجرد سے ہی آیا ہے, اور یہ جو ہے اس کے میننگ یہ ہے to seal off, to close, to make impervious or inaccessible. impervious inaccessible یعنی کہ اب ان کے جو ہارٹ ہیں وہ بالکل سیلڈ ہیں, وہ ان تک نصیحت کی رسائی ہی نہیں ہے. to put one's seal, conclude, terminate, to wind up. تو یہ ہے. ٹھیک. اچھا اچھا, خاتم النبیین وہی ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ سیل ہے انبیاء کے سلسلے پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیل, ایک مہر کی طرح. اچھا, اس کے بعد ہم نیچے جاتے ہیں اور اردو کی ڈکشنری میں سے دیکھ لیتے ہیں. تقریباً وہی میننگ ملتے ہیں. کبھی کبھی کسی ڈکشنری میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگ بھی مل جاتے ہیں, کسی زیادہ تر سیم وہی میننگ مل رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ لغت القرآن میں ہے ختمہ کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا اور ڈھانک دینا, اس طرح بند کر کے محفوظ کر دینا کہ اس کا کوئی حصہ باہر نہ نکل سکے. کنکلوڈ کر دینا, ہائڈ کر دینا. مہر لگا دینا. یہاں پہ بھی وہی مہر لگا دینا, سربہ مہر کر دینا, یعنی کہ سیل کر دینا نا, بالکل سربہ مہر کر کے سیل کر کے اب وہ ان ایکسیسیبل ہو گیا. اب ہم جو نیکسٹ ورڈ ہے غاشاوا وہ دیکھتے ہیں. اچھا, یہ دونوں سے آ رہا ہے, غشا
اور غشو دونوں ہیں. ٹھیک، تو یہ ثلاثی مجرد باب نصرہ سے ہے. to come to someone, to a place, to cover. ٹھیک ہے. جو کہ غشاوتن ہے یہ باب فتحہ سے ہے کیونکہ اے آ رہا ہے نا. غشا یکشیا، تو یہ باب فتحہ سے ہے. to cover, to wrap, to envelope, to conceal, to wheel someone with something. غشاوتن ویل، ریپ، کور، کورنگ. یہ ہے اس کا جو مصدر ہے اس کا میننگ جو ہے وہ یہ ہے. یعنی کہ ان کی بصارت پہ پردے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. اور ایک بصارت ہوتی ہے جو کہ آنکھ کی بصارت ہوتی ہے، ایک دل کی بصارت ہوتی ہے. دل بھی ان کے حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، میں اب ایک وہی ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک انگلش میں دیکھ لیتے ہیں اور ایک یا دو ہم اردو ڈکشنری بھی دیکھ لیں. غشاوتن اسم ہے، وہی مصدر ہے پردہ جس سے کوئی چیز ڈھانپ دی جائے. وجعل علی بصرہ غشاوتن، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. یہ وہی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 7. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تقریباً وہی معنی ہیں. پوری طرح سے ڈھانپ لینا. غشا کے معنی کسی چیز کو پوری طریقے سے ڈھانپ لینا. تو الحمدللہ یہ اس کے معنی واضح ہو گئے اور ہم پھر واپس چلتے ہیں. اور اب ہم اس کو اوور آل ویو کر لیتے ہیں ان آیات کو. کس طریقے سے یہ دیکھیں کہ جو ہم نے شروع کی 5 آیت پڑھی تو اس میں کیا تھا کہ سب سے پہلے جو آیت تھی اس میں ڈکلیئر کیا مین پرپز آف دس بک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم زوم آؤٹ کیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں کیا شروع کی 5 آیت میں کیا ہے اور پھر 6 اور 6 اور 7 آیت میں کیا ہے. تو شروع کی 5 آیت میں یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ اس ہدایت سے مستفید ہوں گے وہ ان لوگوں کی خصوصیات ہیں. اور پھر 6 اور 7ویں آیت میں جو ہے another کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ ایمان نہیں لائے اب تک، جو کہ ایمان نہیں لائے اور یا آئندہ بھی جو لوگ قرآن پاک کی ہدایت سن کے بار بار تبلیغ سن کے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں. ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر ثبت ہو گئی ہے. تو یہ ہے. اچھا، اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ دو حصے اب تک جو آیات پڑھی ہیں اس میں 2 حصے ہو گئے. ایک میں جو ہے متقین کی خصوصیات اور ایک میں وہ جنہوں نے جھٹلایا کفر کیا. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ اب ان کو خبردار کریں یا نہ کریں برابر ہے. اب اس کے بعد جو آیات آئیں گی
وہ اب تیسرے گروہ کے متعلق آئیں گی. یہ دیکھیں جو جیسے ہم نے شان نزول اور وہ تاریخی پس منظر کے حساب سے دیکھا نا، تو مدینہ میں جو ایک گروہ تو مومنین کا ہوا، ان کے متعلق شروع میں آ گیا. پھر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہی نہیں، ان کے متعلق آج ہم نے پڑھا. اور پھر 8ویں آیت سے جو بیان شروع ہوگا، 8ویں آیت سے جو تذکرہ وہ ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ منافقین تھے اس معاشرے میں جس وقت کے سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی. تو یہ تیسرے قسم کے گروہ ہیں جن کو کہ قرآن پاک سنایا گیا، قرآن پاک کی ہدایت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تھے، تبلیغ ہو رہی تھی. اس کے باوجود یہ لوگ، یہ ایک تیسرا گروہ ہے، اور ان کی خصوصیت انشاءاللہ ہم آگے کی آیات میں پڑھیں گے. ٹھیک، تو اب ہم دوسرے مرحلے پہ جاتے ہیں کہ ہم اچھا اس سے پہلے کہ ہم دوسرے مرحلے پہ جائیں، پہلے میں ایک بریک لے لوں اور میں دیکھ لوں کہ اگر کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو. اچھا، اس میں جو ہم لیسنز جو ہے وہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے. ظاہر ہے جو جیسے آپ اگر اس وقت سن رہی ہیں یہ دورہ قرآن، اس کا مطلب ہے الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. لیکن اس سے ایک بات ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کسی قوم کو یا لوگوں کی ایک جماعت کو جو ہے ان کے لیے ایک مہلت مقرر کر دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف قوموں کے لیے، اقوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہلت، جیسے بنی اسرائیل کو ایک مہلت دی، اور جب وہ اس سے نافرمانی کیا کرتے تھے، پھر جاتے تھے رسولوں کو جو ہے وہ ان کو جھٹلاتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے، تو ان پہ پھر عذاب آتا تھا. تو یہ مہلت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے ہوتی ہے، اور تاکہ وہ پلٹ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. تو یہ جو ہے، یہ آیات جو ہے ان کو پڑھ کے جیسے ایک طریقے سے دل میں جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت جنم لیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں، ایسے انجام سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت کے راستے پر رکھیں اور توبہ کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان پر اپنی زندگی میں ہی معافی مانگ سکیں اور توبہ کی توفیق دیں اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھیں. تو یہ ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. یعنی کہ اجتماعی طور پہ بھی اگر ہمارے اطراف جو ہے وہ برائیاں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان برائیوں کو ختم کر سکیں، کوشش کریں کہ جو لوگ اگر دین سے دور ہو رہے ہیں تو ان کو قریب لا سکیں، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ خدا نخواستہ بند نہ ہو جائے. تو یہ لیسن ہے. اگر آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں پاز لے لیتی ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ہم آج جو ہے آج کا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِيَّاكُمْ.